أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. صلوات پڑھیں محمد وعلى پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں قرآن ناطق کے ساتھ قرآن صامت کی بھی معرفت عطا فرمائی ہے. اور قرآن عالم جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اس نے اس پوری کائنات کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے، اور جب تک وہ مقصد پورا ہوتا رہے گا یہ کائنات جاری اور ساری رہے گی. یعنی دوسرے الفاظ میں جب تک وہ مقصد باقی ہے یہ کائنات بھی باقی ہے، یا لفظ بدل دو کہ جب تک وہ مقصد قائم ہے تو یہ کائنات بھی قائم ہے. تو اس مقصد کو قرآن نے بہت واضح الفاظ میں بیان بھی فرما دیا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور اس مقصد کی تفہیم و تشہیر کے لیے اس نے قرآن صامت بھی نازل کیا اور اس کی تفسیر کے لیے قرآن ناطق بھی نازل کیا. قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کا تذکرہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ
वमा काना हादल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, ये कुरान किसी की गढ़ी हुई किताब नहीं है, ये कुरान किसी ने गढ़ नहीं लिया है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की वही है। और अल्लाह की वही किसी पर नाजिल हो रही है तो यकीनन मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि वही खुदा अगर नाजिल हो रही है और सिर्फ आयात ही नाजिल हो रही हैं, फिर तो कोई भी ला सकता था और किसी पर भी नाजिल हो जाती है। लेकिन जो मफ़हूम खुदा को समझता हो, जो फ़िक्र खुदा को समझता हो, जो ज़हन कुदरत को समझता हो, और जिस पर सिर्फ कुरान की आयतें नहीं बल्कि कुरान की आयतों की तफसीर भी नाजिल हुई है, तो हमारा रसूल सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही नहीं जानता था, बल्कि ये भी जानता था कि बिस्मिल्लाह की बे क्या है और बे का नुक्ता क्या है। रसूल को ये भी मालूम था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है, बे क्या है और बे का नुक्ता क्या है। और इसीलिए रसूल अल्लाह ने कुरान की आयतों के साथ साथ कुरान की तफसीरें भी बयान फरमाई हैं। हालांकि कुरान ने दावा किया है कि मेरे अंदर सिर्फ आसान आयतें नहीं हैं बल्कि मुश्किल आयतें भी हैं, सिर्फ महकम आयतें नहीं हैं बल्कि मुतशाबिहात भी हैं। और इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात, वो है कि जिसने आप पर एक कुरान नाजिल किया है, किताब नाजिल की है कि जिसमें मुहकमात भी हैं और जिसमें मुतशाबिहात भी हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिही वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। हमने इस कुरान को नाजिल किया जिसमें मुहकम भी है और मुतशाबिह भी है। मुहकम आयतें वो हैं कि जो किताब की बुनियाद हैं, जो किताब की असास हैं, जो किताब की जड़ हैं, जिन पर किताब की बुनियाद कायम है, उन्हें मुहकमात कहते हैं। और कहा कि कुछ मुतशाबिहात हैं, मुहकमात की तफसीर होती है और मुतशाबिहात की तावील होती है। इसीलिए हम तफसीर से बढ़कर तावील के भी कायल हैं, क्योंकि लफ्ज़ तावील तो कुरान में बार बार आया है। इसी आयत में मैंने आपके हवाले किया कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म। मुतशाबिहात की तावीलात होती हैं और मुतशाबिहात की तावील या तो अल्लाह जानता है या वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह ने पढ़ा के भेजा है, जो इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, जो इल्म लदुन्नी के मालिक हैं। यही से गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है। तावील और तफसीर का फ़र्क आप उससे बेहतर जानते हैं। पिछले साल मैंने तफसीर और तावील के उन्वान से ही मजालिस से खिताब किया था। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ तकरीर जोड़ने से और जुमले से जुमला जोड़ने के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि तफसीर ज़ाहिरी माने को कहते हैं और तावील बातिनी माने को कहते हैं। तफसीर ज़ाहिरी माने को कहते हैं और तावील बातिनी माने को कहते हैं। मसलन मैं आपके सामने एक आयत रखता हूँ और आयत में तफसीर और तावील आपके खुद सामने आ जाएगी। मसलन मैं अभी एक आयत आपके सामने पढ़ूँ और उस आयत की तफसीर आपको बखूबी मालूम है, एक बच्चा भी जानता है कि आयत की तफसीर क्या है। पैगंबर जब मुबाहले के लिए गए और मुबाहले से पहले जब चादर में जमा थे तो पैगंबर पर आयत तथीर नाजिल हुई, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ पैगंबर, हमने आप पर वो किताब नाजिल की है कि जिसमें हम ये आयतें आपके हवाले कर रहे हैं कि ऐ अहले बैत, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे नजासत को दूर कर दे। इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, हम ये चाहते हैं, अल्लाह का इरादा ये है कि वो तुमसे नजासतों को दूर कर दे। अब यहाँ पर लफ्ज़ आ गया अर्रिज्स, तो अर्रिज्स का मतलब बच्चे को भी मालूम है कि यहाँ अर्रिज्स से मुराद है नजासत। यानी इसमें एक बात तो ये भी आ रही है कि अहले बैत, हमने तुमको नजासत से दूर नहीं किया, इसलिए कि तुम तो कभी नजासत के पास जाते ही नहीं, तुम्हारा तो कोई ताल्लुक ही नजासत से नहीं है। हाँ, नजासत की कभी ये हिम्मत हो सकती है कि वो तुम्हारे करीब आए, तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली है कि हम नजासत को तुम तक आने नहीं देंगे, हम नजासत को तुम तक आने नहीं देंगे। तो मेरे अजीज़ों, बड़ी तेज़ी से गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ ताकि मुतशाबिहात और मुहकमात का ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए। अर्रिज्स जैसे ही आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरिदुल्लाह,
لیذھب عنکم الرجس، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم تم سے رجس کو دور کریں۔ تو رجس کا میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ رجس کا مطلب ہے کہ نجاست، بالکل سامنے اور واضح بات ہے۔ جب الرجس کی تفسیر ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا نجاست، اور جب اس کی تعبیل ہوگی تو اب پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ یا رسول اللہ الرجس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم تو وہاں تھے نہیں جب پیغمبر سے سوالات کیے جا رہے تھے، تو ہم تو وہاں تھے نہیں، اصحاب کرام ہی موجود تھے، اور اصحاب کرام نے کچھ ایسے الفاظ کی تفسیر اور تعبیر پیغمبر سے پوچھ لی جو آج تک امت کے کام آ رہی ہے۔ پیغمبر نے جیسے ہی مباہلہ جیتا اور جیتنے کے بعد منبر پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہمیں عیسائیوں نے جزیہ دینے کا فیصلہ کر لیا اور ہم مباہلہ جیت گئے ہیں، اور جب ہم چادر میں جمع تھے تو آیت نازل ہوئی ہمارے اوپر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جیسے ہی پیغمبر نے آیت تطہیر تلاوت کی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ الرجس کا کیا مطلب ہے؟ سلامت رہیں آپ، اسی طرح میرے ساتھ سنتے چلے جائیں۔ الرجس کا کیا مطلب ہے؟ جب لفظ میں نے کہا کہ صحابی نے پوچھا، تو صحابی کا مطلب ہی یہ ہے کہ عرب میں رہنے والا، صحابی کا مطلب ہی یہ ہے کہ عربی زبان جاننے والا، صحابی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھونا ہی عربی ہے۔ تو جب عربی جانتے ہیں اور الرجس کا مطلب بھی جانتے ہیں تو پھر پیغمبر سے پوچھا کیوں کہ الرجس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اور باطن کی طرف جب جانا ہے تو اس میں قیاس آ ہی نہیں سکتا، اس میں اسی سے پوچھنا پڑے گا کہ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا۔ تو پیغمبر ہی سے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ الرجس کیا ہے؟ الرجس سے کیا مراد ہے؟ تو پیغمبر نے ایک بار جواب دیا، اس کو کہتے ہیں تعبیر، کہ لفظ کچھ اور دکھائی دے رہا ہو لیکن باطن اس کی پشت میں معنی کچھ اور ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ لفظ کچھ اور دکھائی دے رہا ہو لیکن تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باطن میں اس کے معنی کچھ اور دکھائی دے رہے ہوں، اور تعبیر کا علم سوائے اللہ کے، اور اللہ نے جنہیں علم دیا ہے ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو وہ صحابی بھی جانتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے، دنیا کے کسی استاد سے اس نے پڑھا نہیں ہے۔ تو جو اللہ سے پڑھ کے آیا ہے وہی تفسیر بھی بتا سکتا ہے، وہی تعبیر بھی بتا سکتا ہے۔ تو اب کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ الرجس کا کیا مطلب ہے؟ تو پیغمبر نے کہا، اور بڑی آسان عربی میں پیغمبر نے کہا کہ آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے اور مجھے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک بار پیغمبر نے کہا الرجس ہوا شک، شک کرنا نجاست ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ الرجس کا مطلب ہے شک، الرجس ہوا شک، شک کرنا نجاست ہے۔ اب دیکھیے آپ کے قرآن کا لفظ کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن جب تعویل کی بات آئی تو باطن میں لفظ کچھ اور ہے، معنی کچھ اور ہے۔ الرجس ہوا شک، شک کرنا نجاست ہے۔ اب آیت کے معنی ہی بدل جائیں گے۔ آیت کے ظاہری معنی یہ ہو گئے کہ جہاں نجاست ہے وہاں آل محمد نہیں ہے، اور جہاں آل محمد ہیں وہاں نجاست نہیں ہے۔ اور جب تعویل کی طرف گئے تو معنی پھر بدل گئے کہ جہاں شک ہے وہاں آل محمد نہیں۔ جہاں شک ہے وہاں آل محمد نہیں، اور جہاں آل محمد ہے وہاں شک نہیں۔ تو اب ہم سے نہ پوچھا جائے کہ جب آل محمد اتنے مکمل ہیں، جب آل محمد اللہ کے اتنے قریب ہیں، جب آل محمد کو اللہ نے اتنے فضائل دیے ہوئے ہیں، تو ساری دنیا کیوں نہیں متفق ہو جاتی آل محمد پر؟ تو ہم یہی جواب دیں گے کہ جہاں شک ہوگا وہاں آل محمد نہیں۔ پہلے شک کو دور کیا جائے۔ جب آل محمد کے دربار میں آؤ تو شک کو باہر رکھ کر آؤ، یقین کے ساتھ آؤ، اس لیے کہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَخْلُقِ اللَّهُ شَيْئًا أَقُلُّ مِنَ الْيَقِينِ مَا أُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ أَقُلُّ مِنَ الْيَقِينِ۔ دو حدیث قدسی کہ جو شے اللہ نے سب سے کم خلق کی ہے اس کا نام ہے یقین۔ سلامت رہیں آپ۔ اور جو شے سب سے کم تقسیم ہوئی ہے اس کا نام ہے یقین۔ تو
جہاں تزلزل ہوگا، جہاں اضطراب ہوگا، جہاں شک ہوگا، جہاں وہم ہوگا، جہاں گمان ہوگا، وہاں آل محمد آ ہی نہیں سکتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اقلیت و اکثریت کا معیار کیا ہے۔ اقلیت و اکثریت کا معیار تعداد نہیں ہے، اقلیت و اکثریت کا معیار شک اور یقین ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ شک اکثریت میں ہے یا یقین اکثریت میں ہے۔ تو جہاں اکثریت ہے وہاں شک ہے، جہاں اقلیت ہے وہاں یقین ہے۔ تو یقین والے ہر دور میں کم رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یقین کو خلق ہی کم کیا ہے۔ تو جو شے کم خلق ہوئی ہے وہ شے کم تقسیم بھی ہوئی ہے، اور جب تقسیم ہوئی ہے تو یقین والے ہمیشہ اقلیت ہی میں رہے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، یقین والے ہمیشہ اقلیت ہی میں رہے ہیں۔ تو اللہ نے متشابہات کا بھی علم دیا اور محکمات کا بھی علم دیا، اس لیے کہہ دیا کہ الراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں وہی ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ توجہ ہے، بات آگے بڑھائی جائے تو متشابہ اور محکمات کی تفسیر ہوگی، متشابہات کی تعویل ہوگی۔ اب ایک اور آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اسی پر گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا۔ یہ ہے آیت، اور آیت بڑی مشہور ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو میرے عزیزوں، اگر اس آیت کی مکمل تفسیر دیکھی جائے تو کلمہ گو سے ہٹ کر تو بات نہیں کر رہا، لیکن کلمہ گویوں کی حد تک بات کروں تو کلمہ گو کو سوائے عبادت کے کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر جب آیت کی تفسیر ہم دیکھیں گے تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، حالانکہ اللہ نے تمام انسانوں کی بات کی ہے کہ ہر انسان کو ہم نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن جب انسانوں سے محدود ہو کر کلمہ گو کی طرف آ جائے تو کلمہ گو پر تو اور زیادہ واجب ہو جاتا ہے کہ کلمہ گو عبادت کرے، اٹھے تو عبادت، بیٹھے تو عبادت، چلے تو عبادت، پھرے تو عبادت، بات کرے تو عبادت، خاموش رہے تو عبادت، کھانا کھائے تو عبادت، پانی پیے تو عبادت، سو جائے تو عبادت، کروٹ لے تو عبادت، پھر جاگے تو عبادت، معانقہ کرے تو عبادت، مصافحہ کرے تو عبادت، معاشرت کرے تو عبادت، معیشت کرے تو عبادت، گفتگو کرے تو عبادت، خاموش ہو جائے تو عبادت، چلے تو عبادت، پھرے تو عبادت، یعنی ہر وقت ہر لحظہ اس کا، ہر آن ہر لمحہ اس کا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ لیکن جس اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اس نے کچھ اور ذمہ داریاں بھی لگا دی کہ تمہیں اپنے لیے اس کائنات میں زندگی گزارنے کے مراحل بھی طے کرنا ہے، تمہیں نشو و نما کی منزل سے بھی گزرنا ہے، تمہیں تربیت کی منزل سے بھی گزرنا ہے، تمہیں توالد و تناسل کی منزل سے بھی گزرنا ہے، تمہیں تناکح کی منزل سے بھی گزرنا ہے، تمہیں اپنی اولاد کی پرورش بھی کرنا ہے، تمہیں انہیں اچھا انسان بھی بنانا ہے، تمہیں ان کے لیے کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، تمہیں ان کی تربیت کرنا ہے، تمہیں ان کی نشو و نما کرنا ہے، تمہیں معاشرت بھی اختیار کرنا ہے، تمہیں پڑوسیوں کے حقوق بھی دیکھنا ہے، تمہیں دوسروں کے فرائض بھی دیکھنا ہے، اپنے فرائض بھی دیکھنا ہے، یہ تمام کام بھی ہیں۔ تو اگر ان تمام کاموں کو دیکھے تو مثلا انسان پھر عبادت کس وقت کرے گا؟ کیا ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہے گا؟ کیا ہر وقت روزے ہی میں رہے گا؟ کیا ہر وقت زکوٰۃ ہی دیتا رہے گا؟ کیا ہر وقت جہاد ہی کرتا رہے گا؟ کیا ہر وقت حج ہی کرتا رہے گا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز 5 وقت واجب ہے، روزہ 1 مہینے واجب ہے، جہاد اپنے نصاب میں واجب ہے، زکوٰۃ اپنے نصاب میں واجب ہے، اسی طریقے سے حج سال میں 1 مرتبہ واجب ہے۔ کوئی ہر وقت حج نہیں کرتا، کوئی ہر وقت نماز نہیں پڑھتا، کوئی ہر وقت روزہ نہیں رکھتا، کوئی ہر وقت جہاد میں نہیں رہتا، حالانکہ بہت سے لوگ ہیں جو ہر وقت جہاد میں رہنے کے قائل ہیں، لیکن ہر وقت کوئی عبادت کی منزل پر دکھائی نہیں دیتا۔ تو اب یہاں پر لفظ عبادت کی تفسیر نہیں ہوگی بلکہ تعویل ہوگی۔ جیت رہے، سلامت رہے، اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے، میں نے اسی لیے تفصیل میں وقت لیا کہ ہر وقت عبادت تو کوئی نہیں کر سکتا، ہر وقت نماز
تو کوئی نہیں پڑھ سکتا، ہر وقت روزہ تو کوئی نہیں رکھ سکتا، اور بھی بہت سے کام ہیں کہ جو انسان کو کرنے ہیں۔ نماز 5 وقت واجب ہے اور تمام تفصیل میں بیان کر چکا۔ تو اب یہاں پر میں نے کہا نا کہ لفظ عبادت کی تفسیر نہیں ہوگی بلکہ تعویل ہوگی، تو اب معصوم ہی سے پوچھا جائے گا کہ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، اب یہاں معصوم سے ہی پوچھا جائے گا کہ یہاں لیعبدون سے مراد کیا ہے، یہاں عبادت سے مراد کیا ہے۔ تو معصوم سے تو بعد میں پوچھا گیا، معصوم نے اس کی تعویل اور بیان کی، لیکن پیغمبر نے تو بڑی قریب ہو کے تعویل بیان کر دی۔ کہا سنو ہم تمہیں بیان کرتے ہیں، اور پوچھنے والے بھی بڑے جلیل القدر صحابی کہ یا رسول اللہ عبادت سے کیا مراد ہے، عبادت سے کیا مراد ہے، کون سی عبادت ہے کہ جو چلتے ہوئے بھی عبادت ہو، جو پھرتے ہوئے بھی عبادت ہو، جو بیٹھتے ہوئے بھی عبادت ہو، جو کھاتے ہوئے بھی عبادت ہو، جو خاموش رہتے ہوئے بھی عبادت ہو جائے، جو بولتے ہوئے بھی عبادت ہو جائے، یہاں تک کہ سوتے میں بھی عبادت ہو جائے، یہاں تک کہ کروٹیں لینے میں بھی عبادت ہو جائے، یہاں تک کہ جب انسان کی سانس کا سلسلہ ٹوٹ جائے اور وہ قبر میں اتر جائے تب بھی عبادت ہو جائے۔ تو پیغمبر نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ذکر علی کی عبادت، حب علی کی عبادت، النظر الی وجہ علی کی عبادت۔ علی کی محبت عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ، ہم تو اتنے دور بیٹھے نا 1400 برس کے فاصلے پر، تو ہم تو صرف ذکر علی کرتے ہیں یا محبت علی کی الفت میں گرفتار ہیں، علی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ ہم تو صرف 2 ہی عبادتیں کر پا رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں سلمان، کتنے خوش قسمت ہیں ابو ذر کہ وہ ایک عبادت تو یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر دوسری عبادت یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہی علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ مسلسل عبادت ہے، اور عبادت کی بھی بڑی تفصیل ہے۔ تو اب پیغمبر سے پوچھا گیا تو پیغمبر نے کہا حب علی کی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، اور اس روایت کو تو عام ہو جانا چاہیے کہ لکھنے والوں نے لکھا، سیاہ ستہ کی 4 کتابوں میں روایت موجود ہے، جیسی موجود ہے ویسی ہی آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر موجود ہیں ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ روایت تو بڑی مشہور ہے نا، اس کو عام تو ہونا چاہیے نا، ٹی وی پر بڑی باتیں ہوتی ہیں تو یہ روایتیں بھی تو عام ہونی چاہیے، ان روایتوں کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے۔ ام المومنین کے حجرے میں موجود ہیں اور علی بھی موجود ہیں۔ ایسے میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر آ گئے، اور وہ اپنی بیٹی سے باتیں کر رہے تھے، اور بیٹی اپنے باپ سے باتیں کر رہی تھی۔ بیٹی جو ہے اپنے بابا سے باتیں کر رہی تھی، باپ بیٹی کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، لیکن بیٹی نے ام المومنین نے یہ محسوس کیا کہ میرے بابا بات تو مجھ سے کر رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف۔ میرے بابا بات تو مجھ سے کر رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف۔ تو اب بیٹی نے پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امہات المومنین کا بھی بڑا کردار ہے ذکر علی میں، صحابیوں کا بھی بڑا کردار ہے ذکر علی میں۔ صحابیوں نے بڑے بڑے مراحل حل کروائے ہیں، بڑے بڑے قضیے فیصل کروائے ہیں، اس لیے ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کا، اس لیے ہم احترام کرتے ہیں امہات المومنین کا کہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو ہم تک یہ بات کیسے پہنچتی۔ کہا بابا میں دیکھ رہی ہوں کہ بات تو آپ مجھ سے کر رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف۔ تو فوراً جواب دیا، بیٹی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پیغمبر نے کہا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اب عبادت کی تعویل بدل گئی، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اب عبادت کی تعویل بدل گئی۔ یقیناً لفظ عبادت ہمیں کسی اور طرف لے جاتا ہے، لیکن پیغمبر نے کہا کہ وہ بھی عبادت ہے لیکن روح عبادت محبت علی ہے۔
سلامت رہیں آپ. اگر آپ نے جملہ محفوظ کیا ہے، اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ روح عبادت محبت علی ہے، محبت علی کے بغیر عبادت صرف جسم ہے، محبت علی کے بغیر عبادت صرف جسم ہے، عبادت میں روح نہیں ہے. اگر کسی کو اس جملے پر اعتراض ہے تو میں صرف شخصیت بدلتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ اگر رسول کی محبت نہ ہو اور نماز پڑھی جائے، کوئی مبغض رسول ہو، کوئی دشمن رسول ہو، کوئی رسول سے محبت نہ رکھتا ہو اور رسول کو عام سا انسان سمجھتا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. درود تو سب پڑھتے ہیں نا بھائی، یعنی جتنے فرقے ہیں سب کی نماز میں درود واجب ہے، سب کے تشہد میں درود واجب ہے. کوئی بغیر درود کے نماز پڑھ کے بتائے، نماز پڑھ کے تو بتائے، نماز پڑھ تو لے گا لیکن جملہ بدل دیتا، کوئی بغیر درود کے نماز قبول کروا کے بتائے. کوئی بغیر درود کے نماز قبول کروا کے بتائے. خود امام شافعی نے کہہ دیا، اے آل محمد میں تمہارے بارے میں کیا کہوں، تمہاری عظمت کے بارے میں کیا کہوں، تمہاری فضیلت کے بارے میں کیا کہوں کہ کسی شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ تم پر درود نہ پڑھ لے. تو کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ بغیر درود نماز کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ نماز کے وقت آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، جملہ روکا ہے میں نے، نماز کے وقت ہم سب تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا اللہ بھی نماز پڑھ رہا ہے؟ فرق ہے صرف نماز کے وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، ہم صلاۃ پڑھ رہے ہیں، وہ صلوات پڑھ رہا ہے. ہم صلاۃ پڑھ رہے ہیں، وہ صلوات پڑھ رہا ہے. اس کے یہاں صلوات رکتی نہیں ہے، اس کے یہاں درود رکتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں توقف نہیں ہے، تعطل نہیں ہے. جہاں پر توقف ہو جائے وہاں پر حد بندی ہو جاتی ہے، اور جہاں حد بندی ہو جائے وہاں توحید نہیں ہے. سلامت رہے آپ. جہاں حد بندی ہو جائے، حدود قائم ہو جائے تو وہاں توحید نہیں ہے. تو اگر وہ رک گیا، صلوات پڑھ کے رک گیا، تو پھر آیت میں یہ لفظ کیوں ہے کہ یصلون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. کہیں مجھے بتائیے کہ لکھا ہو کہ اللہ اور اس کے ملائکہ صبح کے وقت درود پڑھتے نہیں، درود پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. ہمارے ہاں درود کب ہے؟ کسی نے کہا نعرہ صلوات تو درود پڑھ لیا اور پھر چپ ہو گئے، پھر اگلے نعرے کا انتظار ہے. لیکن اللہ کے ہاں درود مسلسل ہے. اچھا آپ چپ ہو گئے، میں ایک سوال کرتا ہوں. اس مقام پر یہ سوال بالکل ویلڈ ہے کہ اللہ ہے لازمان، اس کا کوئی زمانہ نہیں، وہ زمانے سے آزاد، زمانے سے بری ہے، وہ لازمان ہے لامکان. اس کے زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا، اس پر وقت کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ عجیب شے ہے، وہ عجائبات ہے، اور کوئی ہے جو عجائبات کا مظہر ہے، وہ الگ بات ہے. وہ عجیب، اور اس عجیب کا کون مظہر ہے اس پر گفتگو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. وہ لازمان ہے، اس پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا. نہ ماضی ہے اس کے لیے، حال ہے اور بس اس کے لیے حال ہی حال، یعنی اس کے لیے غیب بھی شہود ہے، غیب بھی شہود ہے. یعنی جو چیز ہمارے لیے غیب ہے اس کے لیے ظہور کی منزل پر، یعنی قیامت ابھی نہیں آئی تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن وہ قیامت کو دیکھ رہا ہے. سلامت رہا. وہ قیامت کے میدان کو اس وقت دیکھ رہا ہے. ہم بھی وہاں موجود ہوں گے لیکن اس وقت ہم قیامت سے دور ہیں، لیکن اللہ سے قیامت دور نہیں ہے. اللہ کے علم میں قیامت ہے، اور تمام
مناظر اللہ کے علم میں ہیں، ہر چیز اس کے سامنے حال ہی حال ہے، سب واضح ہے، کوئی چیز ماضی نہیں ہے، ہر چیز حال ہی حال ہے۔ توجہ ہے، پہنچ گئی یہ بات آپ تک کہ جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہے، وہ لازمان ہے، اس پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ درود پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، پھر چپ ہو گیا۔ اصول کافی سے ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں میں نے گلبرگ میں روایت پڑھی اور ناقص پڑھی، اب کامل کرتا ہوں۔ مثلا پوچھا گیا کہ لفظ اللہ کیا ہے، حشام نے پوچھا کہ لفظ اللہ کیا ہے، وہاں صرف میں نے عبارت پڑھی تھی اور اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، آج میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اور کامل کرتا ہوں اس بات کو کہ لفظ اللہ کیا تھا۔ معصوم سے پوچھا گیا اللہ کیا تھا، معصوم نے کہا اللہ مشتق من الہ و الہ یقتضی معلوہا، اللہ الہ سے مشتق ہے، لفظ اللہ کو اوریجنیٹ کیا گیا ہے الہ سے، اس کا مصدر ہے الہ، الہ سے اللہ بنا، الہ سے اللہ بنا۔ پہنچ گئی بات؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی اس میں؟ اللہ اصل میں الہ تھا، الہ سے اللہ بن گیا لفظ اللہ۔ اور اللہ کے کتنے حروف ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا، یہ ہے وہ جملہ جس میں معرفت کا انتہا ہے، اور میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ بڑی حساس روایت سے اللہ مشتق ہے الہ سے، الہ کا مطلب ہے معبود، معبود کا مطلب ہے لائق عبادت، جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کب سے لائق عبادت ہے؟ دیتے رہے، جس نے سوال محفوظ کیا اس کو میرا سلام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کب سے لائق عبادت ہے، کس وقت سے لائق عبادت ہے؟ تو اگر وقت کا تعین کر دیا تو اللہ زمان کی قید میں مقید ہو جائے گا، تو اللہ ہے لا زمان، تو جواب صرف ایک ہوگا کہ جب سے وہ ہے تب سے لائق عبادت ہے، جب سے وہ ہے تب سے لائق عبادت ہے۔ اور معصوم نے کہا وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا، کاش کہ جملہ آپ تک پہنچ جائے، اللہ جب سے ہے تب سے لائق عبادت ہے۔ اور معصوم نے کہا کہ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو۔ سلامت رہے آپ۔ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو۔ تو اب اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا میرے سامنے اور بڑے روشن دماغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا، معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو، اب معبود ہے تو عابد بھی ہو۔ تو اب ہم سے نہ پوچھنا کہ یہ 14 کب سے ہیں، جیتے رہے، سلامت رہے آپ۔ معصوم نے کہا وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا، جب سے الہ ہے تب سے معلوح بھی ہے، تو ضروری ہے کہ جب سے معبود ہو تب سے کوئی عابد بھی ہو۔ تو اب پلٹتا ہوں واپس، اللہ درود پڑھ رہا ہے، بھائی بڑی دیر لگا دی آپ نے، اسی لیے تو میں نے زحمت دی تھی، اللہ درود پڑھ رہا ہے۔ تو سوال دہراتا ہوں، اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب سے ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے، تو تب سے کوئی لائق درود بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہ تفسیر و تعویل کے مراحل ہیں کہ جن سے معصوم لے کر گزر رہا ہے۔ اور معصوم نے پھر معصوم سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے لیعبدون سے کیا مراد ہے، لیعبدون سے کیا مراد ہے، یا عبادت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے لفظ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لفظ میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے کیا کہا اور پیغمبر کے چھٹے وارث نے کیا کہا، لیکن باطن میں نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔
आपको वो नतीजा एक निकाल के बताऊंगा। मासूम से पूछा गया मौला ये बताइए लियाबुदून से क्या मुराद है? मासूम ने कहा लियाबुदून से मुराद है लियारुफून। अल्लाह ये कह रहा है कि हमने तुम्हें इसलिए खल्क किया ताकि तुम हमें पहचानो। जीते रहे, सलामत रहे आप। हमने जिनों को और इंसानों को इसलिए खल्क किया कि तुम हमें पहचानो। कोई कह सकता है कि अभी आपने कहा कि पैगंबर ने कहा था कि यहाँ इबादत से मुराद जिक्र अली है, मोहब्बत अली है, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और अब मासूम ने कहा कि यहाँ इबादत से मुराद मारिफत है। तो ये तो दोनों तफसीरें अलग हो गई। मैं कहूँगा अलग नहीं है, जरा तफसीर की तफसील में तो जाओ, जरा तफसीर की तफसील में जाओ और तफसील की तावील में जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कह रहा है कि हमने तुम्हें मारिफत के लिए खल्क किया है? अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें मारिफत के लिए खल्क किया है। अल्लाह कह रहा है, वो अल्लाह कि जो इस वक्त यहाँ मौजूद है मगर नजर नहीं आ रहा। इस वक्त यहाँ अल्लाह मौजूद है मगर नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो अल्लाह तो कहीं भी दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई दे जाए वो अल्लाह नहीं है, जो नजर आ जाए वो अल्लाह नहीं है, जो दिमाग में तसव्वुर के तौर पर भी आ जाए वो भी अल्लाह नहीं है। अगर मैंने किसी मंजिल पर पिछले साल अशरे में अर्ज किया था कि अगर नूर अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्श, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, अगर नूर की भी कोई तस्वीर जहन में आ गई तो अल्लाह वैसा भी नूर नहीं है, यानी उसकी नूर की नौइयत भी अलग है। वो कैसा नूर है कोई उस तक पहुंच नहीं सकता, अल्लाह को कोई तसव्वुर में ला ही नहीं सकता। अब वो अल्लाह के जो तसव्वुर में नहीं आ सकता वो कह रहा है कि मुझे पहचानो, और कह भी रहा है मजबूर इंसानों से, कह भी रहा है मजबूर इंसानों से, परवरदिगार तुझे कैसे पहचाना जाए? आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया कि आप उस जुमले तक पहुंच गए जिस जुमले तक मैं आपको पहुंचाना चाहता था। यही मुस्कुराहट तो विलायती मुस्कुराहट होती है। या अल्लाह, एक तरफ तो तू नजर नहीं आता, दूसरी तरफ तेरा तकाजा है कि तुझे पहचाना जाए, और वो भी हम जैसे मजबूर इंसानों से। तो बारे लहा तू नजर तो आ जा, दिखाई तो दे। आवाज आएगी दिखाई दिया तो अल्लाह नहीं रहूंगा, किसी में हलूल कर लिया तो अल्लाह नहीं रहूंगा, मुनक़लिब हो गया तो अल्लाह नहीं रहूंगा, मुतग़य्यर हो गया तो अल्लाह नहीं रहूंगा, जज्बात आ गए तो अल्लाह नहीं रहूंगा, एहसासात आ गए तो अल्लाह नहीं रहूंगा। और परवरदिगार फिर तुझे कैसे पहचाना जाए जब तू नजर नहीं आता? हमारी मजबूरी ये है कि जब तक कोई दिखाई ना दे तो उसे जानते तक नहीं है, पहचानना तो बहुत दूर की बात है। अब देखिए, जुमले को जुमले से मिला रहा हूँ। पैगंबर ने कहा था कि हुब्ब अली की इबादत, और मासूम ने कहा कि यहाँ इबादत से मुराद मारिफत है। दोनों जुमले मिले तो हमने अल्लाह से पूछा कि परवरदिगार तुझे कैसे पहचाना जाए? तू तो नजर ही नहीं आता, जब नजर आएगा तो हम तुझे पहचानेंगे तू कैसा है। तू रहमान है तो कैसा है, तू रहीम है तो कैसा है, तू राज़िक़ है तो कैसा है, तू मालिक है तो कैसा है, तू कुद्दूस है तो कैसा है, तू सलाम है तो कैसा है, तू मोमिन है तो कैसा है, तू मुहैमिन है तो कैसा है, तू वली है तो कैसा है, तू अली है तो कैसा है, तू ज़ुल जलाल है तो कैसा है, तू ज़ुल इकराम है तो कैसा है, तू तव्वाब है तो कैसा है, तू सत्तार है तो कैसा है, तू गफ्फार है तो कैसा है, तू जब्बार है तो कैसा है, तू क़हार है तो कैसा है, तू सबूर है तो कैसा है, तू शकूर है तो कैसा है, तू गफूर है तो कैसा है, तू रहीम है तो कैसा है, तू समी है तो कैसा है, तू बसीर है तो कैसा है, तू लतीफ़ है तो कैसा है, तू खबीर है तो कैसा है, तू वाजिद है तो कैसा है। तू नजर ही नहीं आता तो तेरे सिफात को कैसे पहचाना जाए? तो तेरी जात का हिस्सा है। तो आवाज आएगी, हमने इसी दिन के लिए किसी आंख को अपनी आंख कहा है, किसी चेहरे को अपना चेहरा कहा है।
تعبیل سے تعبیل کیسے ملی؟ ادھر پیغمبر نے کہا حب علی عبادہ، اور ادھر معرفت خدا بھی بغیر علی ناممکن ہے۔ بہت کم لوگوں نے بے شک کہا معرفت خدا بھی بغیر نبی و علی مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت سے اپنی اطاعت کو متصل کیا ہے اللہ نے۔ یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تک رسول و علی نہ پہچانے جائیں اس وقت تک تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ صفات کے ذریعے سے ذات تک پہنچ رہے ہو، صفات کے ذریعے سے ذات تک پہنچ رہے ہو، اور آل محمد اس کے صفات کا نام ہے۔ اور صرف جملہ کہوں گا، تشریح نہیں کروں گا، آل محمد اس کے صفات کا نام ہے، اور صفات ذات سے الگ نہیں ہے، صفات بالذات ہے، صفات ہمیشہ ذات سے الگ نہیں ہوتی۔ تو آل محمد اللہ کے صفات کا نمونہ ہے۔ اللہ رحیم ہے تو یہ رحمت ہے، جیتے رہے سلامت رہے آپ، چپ ہو گئے آپ۔ اللہ رحیم ہے تو یہ رحمت ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، سورہ زمر، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ان سے کہہ دیجئے کہ وہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، رحمت خدا سے، رحمت اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ ان سب کے گناہ بخش دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، رحمت اللہ سے مایوس نہ ہو۔ اس لفظ رحمت اللہ کو ذہن میں رکھیے گا، یہ لفظ رحمت اللہ، لفظ رحمت اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے۔ اب آ رہا ہوں میں تعویل کی طرف، جیتے رہے سلامت رہیں، جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں یقیناً وہ میرے مطلب تک پہنچ گئے۔ رحمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ رحیم ہے، سامنے کی تفسیر ہے، اس میں تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، محکم آیت ہے۔ لیکن جب اس کی تعبیر کی طرف جائیں گے تو دیکھیے ایک مشہور روایت ہے جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں، جار اللہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں ایک تفصیلی روایت لکھی ہے، اور تفصیلی روایت کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ مغفور مرا، اس کے گناہ بخش دیے گئے، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ کامل الایمان مرا۔ سلامت رہیں۔ پھر آگے روایت پڑھی اور بڑی آسان روایت ہے، مسلسل روایت آپ کے حوالے ہوئی، مماتا اللہ۔ اب دیکھتے رہیے گا تفصیل بیان کر رہا ہوں، تسلسل سے ایک چوتھا جملہ آپ کے حوالے فوراً ہو جائے گا، اور دیکھیے گا وہ جملہ اتنا آسان ہے کہ آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی۔ مماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدا، مماتا اللہ حب آل محمد ماتا مغفورا، مماتا اللہ حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان، مماتا اللہ بغض آل محمد ماتا کافرا۔ جو آل محمد کے بغض میں مر گیا وہ کافر مرا، کافر۔ جو آل محمد کے بغض میں مر گیا وہ کافر مرا۔ ایک اور جملہ سنیے، اب ماتا علی بغض، اب پہلا جملہ کیا ہے کہ جو بغض آل محمد میں مرا وہ کافر ہے۔ اب اس کی نشانی بتائیں، من مات علی بغض آل محمد جاء فی یوم القیامت مکتوب بین عینیہ
यइसू मिर रहमतिल्लाह। पहुंच जाएगा कहा कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद मरा, जो मोहब्बत में मरा वो मगफूर मरा, जो मोहब्बत में मरा वो कामिलुल ईमान मरा, जो बुग़्ज़ में मरा वो काफिर मरा। और जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मरा जब वो क़यामत के दिन आएगा। क्या आयत पढ़ी मैंने कि जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अल्लाह उनसे कह रहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अब रहमतुल्लाह की तावील होने जा रही है, तफसीर तो आपने सुन ली, अब तावील होने जा रही है। जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मरा जब वो क़यामत के दिन आएगा तो उसके माथे पर लिखा होगा ये रहमत खुदा से मायूस था। तो फरमा लिया या अय्युहल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ये 1400 बरस से आले मोहम्मद के जिक्र के फर्श पर आकर बैठकर या अली करना हम दुनिया को बता रहे हैं ना हम कल मायूस थे, ना आज मायूस है, ना क़यामत तक मायूस है। तो जो फरमाया आपने कहा जब क़यामत में आएगा तो उसकी पेशानी में लिखा होगा कि ये रहमत खुदा से मायूस था, यानी ये आले मोहम्मद से मायूस था। इसका मतलब है कि मोहब्बत आले मोहम्मद रहमत खुदा का दूसरा नाम है। अब सिर्फ आयत पढ़ देता हूँ, तर्जुमा आप खुद कर लीजिएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको इसीलिए भेजा ताकि आलमीन में आले मोहम्मद का तारुफ करा दें। हमने आपको रहमत बनाकर भेजा। तो फरमाई आपने तो तफसीर से हटकर तावील खत्म हो रही है बात, बिल्कुल फजाइल के एतबार से आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ ताकि तफसीर और तावील समझ में आ जाए, मुहकम और मुतशाबे समझ में आ जाए। पहला जुमला मैंने क्या कहा कि इबादत से मुराद क्या है? मोहब्बत अली। इबादत से मुराद मारिफत खुदा। रिज से मुराद शक, इसको कहते हैं तावील कि लफ्ज कुछ और हो लेकिन मानी कुछ और हो। खत्म कर रहा हूँ बात। आयत आ गई सूरह अहज़ाब की आयत, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। या निसाअन नबी मन याति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़अफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इसी में बात खत्म हो रही है। आज का दिन आपको याद है, कल का दिन आपको याद है, और आज वो शब है जो कल के दिन की शब है, और जुमला आपके हवाले हो रहा है। इसी में तकरीर कामिल हो जाएगी, तफसीर और तावील, और कल से यहीं से गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा। ठीक 10:30 बजे मैं हाजिर खिदमत होऊंगा। एक बार कहा या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक, कुरान की आयत है, सूरह अहज़ाब है, हदीस नहीं है, रिवायत नहीं है, दिरायत नहीं है, कुरान की आयत है। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो। यही होता है कुरान सुनने का, यही अंदाज होता है, ऐसे ही कुरान सुना जाता है। आप कुरान सुनकर दाद दे रहे हैं, क्या कहना आपका? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक, अपनी बीवियों से कह दो, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, अगर वो दुनियावी हयात को और उसकी जीनत को पसंद करती हैं तो उन्हें मुनासिब महर देकर रुखसत कर दीजिए। कुरान की आयत है, जाके पढ़िए, सूरह अहज़ाब की आयतें आपके हवाले कर रहा हूँ। उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, जो बेहतरीन रुखसत करने का तरीका हो सकता है वो महर दीजिए और रुखसत कर दीजिए। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, और अगर वो अल्लाह को पसंद करती हैं, उसके रसूल को पसंद करती हैं और दारे आखिरत को पसंद करती हैं तो अल्लाह ने उनके लिए अजर अज़ीम मुकर्रर किया हुआ है। अभी नबी से कहा जा रहा है अपनी बीवियों से कह दीजिए, अब बराह रास्त मुखातिब हो रहा है। या निशान नबी, या निशान नबी, मैं याति मिन
من کننا بس ختم ہو گئی تقریر، من یاتی من کننا بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے کوئی کھلی ہوئی گمراہی میں مروج پائی گئی تو ہم اس کے عذاب میں اضافہ کر دیں گے، اور ایسا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ کھلی ہوئی گمراہی میں ملوث پائی گئی تو ہم اس کے عذاب میں اضافہ کر دیں گے، اور ہمارے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، امام موسی کاظم علیہ السلام سے، کہ مولا یہ بتائیے کہ یہاں کھلی ہوئی گمراہی سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہی اس نے سوال کیا، تقریر یہیں پہ ختم ہو جائے گی، جیسے ہی اس نے سوال کیا، معصوم نے کہا علی کے خلاف تلوار لے کے میدان جنگ میں آ جائے۔ وقت قبولیت دعا ہے، اللہم انت المحمود بحق محمد وانت العلی الاعلی بحق علی وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ وانت المحسن بحق الحسن وانت قدیم الاحسان بحق الحسین وبحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفي الآخرة شفاعة الحسين، اللهم اكتبنا من زوار الحسين، اللهم احشرنا تحت لواء الحسين، اللهم زدنا في قلوبنا محبة الحسين، واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين، وادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔